मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कुछ वो लोग हैं जिनको आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। इनकी क्या कैफियत होंगी? ये अपने अहले खाना की तरफ लौटेंगे और कहेंगे, इक़राऊ किताबिया, लोगो मेरे आमाल नामे को पढ़ो। और फिर अल्लाह ने उन जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया। वो तज़किरा भी हो चुका पिछले बयानात में। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, आगे कुरान कहता है कि जिसको आमाल नामा बाएं हाथ में दिया गया, फ़यक़ूल, तो वो कहेगा, या लैतनी लम ऊता किताबिया, हाय काश मुझे मेरा आमाल नामा ना दिया जाता। आपको पता है किसी तालिब इल्म ने इम्तिहान में मेहनत न की हो और उसे यकीन हो कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, उसकी ख्वाहिश होती है कि रिज़ल्ट अनाउंस ही ना हो, पेपर कैंसिल हो जाएं। तो इसे जब आमाल नामा दिया जाएगा, ये कहेगा, काश मुझे बताया ही ना जाता कि मैंने क्या किया है। वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे पता ना चलता कि मेरा हिसाब व किताब क्या है। काश। या लैतहा कानतिल काज़िया, हाय काश मेरी मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती। काफिर ये समझता है कि मरने के बाद हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा, लेकिन जब क़यामत का सूर फूंका जाएगा, आमाल के लिए बुलाया जाएगा, तो उसका ये गुमान ख़त्म हो जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि मेरा ख्याल गलत था। वो कहेगा, कानतिल काज़िया। देखें, दुनिया में इंसान मौत को पसंद नहीं करता, वो चाहता है मुझे ज़िंदगी रहे, मेरा शुऊर बरकरार रहे। लेकिन जब आमाल नामा देखेगा, उसमें बताया जाएगा, तूने फ़लाँ वक्त में ये किया, तूने फ़लाँ वक्त में ये किया, तूने फ़लाँ वक्त में ये किया। एक एक चीज़ को नुमाया किया जाएगा। तो वो कहेगा, काश 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 मौत काजी होती। काजी का मतलब मेरा काम तमाम कर चुकी होती। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके आमाल उनके ख्याल में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कुरान ऐसे बहुत से लोगों के बारे में कहता है, अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयाति दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। बहुत से लोग ऐसे खसारे में हैं कि वो ये समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। सुन्आ का मतलब है कि बाकायदा मेहनत करके, तकल्लुफ करके, सनअत से निकला है ना सुन्आ। आपने सुना है सनअत साजी किसे कहते हैं? फैक्ट्रियों में जो माल तैयार होता है। एक होता है काम, एक होती है सनअत। दोनों में फर्क है। काम का मतलब कुछ भी किया आपने, उसको क्या कहेंगे? काम। सनअत का क्या मतलब होता है? फैक्ट्रियों में मशीनें एक ख़ास डिज़ाइन से चीज़ें तैयार कर रही होती हैं, उसमें बड़ी मेहनत होती है, कारीगरों के हाथ की मेहनत, मशीन की मेहनत। उस मेहनत के बाद एक प्रोडक्ट सामने आती है। ऐसी चीज़ को मसनूअ कहा जाता है। मसनूअ आपने सुना होगा नहीं, ये मसनूई काम है। क्या मतलब? मेहनत से डिज़ाइन करके बनाया गया, नेचुरल नहीं है, कहते हैं ना।
مصنوعی آواز نکالنا مشکل ہے، آپ کی نیچرل آواز تو جو ہے وہ ہے. تو صنعا قرآن نے یہ بد نظری کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نظر کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. آگے فرمائیں ان اللہ یعلم ما تصنعون، تعملون نہیں ہے تصنعون یا یصنعون. ایسے اللہ نے آگے ڈرانے کے لیے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ وہ جانتا ہے. تو یعمل کا مطلب عمل کرنا، یصنع کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں ہے جو صنعت سازی تم کر رہے ہو، اپنے عمل کو تکلف کر کے جو کچھ کر رہے ہو. اس میں اشارہ ہے کہ بد نظری کرنے والا اپنے لیے دلائل کے تانے بانے ملا کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے برے کام کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اس کے لیے، وہ یہ اتفاقی نہیں ہوتی. تو قرآن کہتا ہے یحسنون صنعا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا گمان ہے کہ وہ عمل کو احسان یعنی ایکسیلنسی پیدا کر رہے ہیں، اس میں محنت بھی کر رہے ہیں. یعنی دو چیزیں کر رہے ہیں وہ، ایک کمپنی پروڈکٹ تیار کر رہی ہے محنت کر کے، وہ عام عمل نہیں ہے، وہ بڑی محنت سے کاریگری کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھو کوئی بھی عمل کرنے والے کو عامل کہتے ہیں، لیکن بڑے ٹیکنیکل طریقے سے دماغ لگا کے محنت کرنے والے کو کاریگر کہتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے بدقسمت ہیں کہ بڑی کاریگری کر کے محنت کر کے عمل کر رہے ہیں، اور اس عمل میں بھی احسان یعنی ایکسیلنسی پیدا کر رہے ہیں، انتہائی عروج تک پہنچا رہے ہیں اس کو. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سارے عمل کیا ہو رہے ہیں؟ برباد. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اچھا عمل کر ہی نہیں رہے نا. آپ ان سے پوچھیں آپ بہت اچھے ہو، کہتے ہیں ہم اچھے نہیں ہیں، ہم تو چرس پیتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو ایک نمبر کے بدماش ہیں. تو صاف کہتے ہیں تو وہ تو ہیں ہی برے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں بلکہ ہم کیا ہیں؟ بہت اچھے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان کی سعی اور کوشش کیا جا رہی ہے؟ برباد، بیکار. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کی ڈیفینیشن خود سے تراشی ہوئی ہے. اچھے کی ڈیفینیشن خود سے وضع کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھو اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم بتائیں گے، اور ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں. بتائیں گے بھی آپ، اور پورے بھی کون اترتے ہیں؟ آپ اترتے ہیں اس پہ. دنیا میں آج جتنے لبرل لوگ ہیں نا جو مذہب کو نہیں مانتے، انہوں نے خود تراشا ہوا ہے اچھائی کو. نماز کوئی نہیں پڑھتا، کہہ رہے کوئی بات نہیں، اچھا تو ہے نا، دل کا تو اچھا ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھاتا. روزہ نہ رکھے کوئی بات نہیں یار، روزہ تو ایک پرسنل چیز ہے، بندہ تو ٹھیک ہے نا، ملک کے قوانین کو تو فالو کرتا ہے، ٹیکس تو دیتا ہے. تو آج جتنے اللہ کی نظر میں سب سے پہلے پتہ ہے کیا چیز مطلوب ہے؟ میرے غلام بن کے رہو. یہ مانو کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تبھی تو اللہ کو وہ گناہگار جو اللہ کے سامنے توبہ کرے وہ زیادہ پسند ہے اس نیک سے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے. جس نیک میں یہ ہو کہ میں بہت اچھا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے معافی کی اور مجھے کوئی اللہ کے سامنے جھکنے کی، میں تو بہت صحیح ہوں، میں بالکل فٹ فاٹ صحیح چل رہا ہوں، میں غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں تو ٹیکس بھی وقت پہ ادا کرتا ہوں. تو اللہ کی نظر میں ویلیو کس کی ہے؟ جو توبہ کرتا ہو، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہو. تبھی میں ایک بات کہتا ہوں، میں کیا بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ دعا سے بڑی عبادت اسلام میں کوئی نہیں ہے. متکبر آدمی کے لیے سب سے مشکل کام گڑ گڑا کے دعا مانگنا ہے. متکبر جس کے دل میں اللہ سے تکبر ہو، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے شرم آتی، اس کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ گڑ گڑا کے دعا مانگنا.
اس کو اس پہ موت آتی ہے. وہ کہتا ہے یار پیسے لے لو, میں اچھے کام کر لوں گا. ٹھیک ہے, وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقے بھی کر دے گا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی کوئی مانگتے ہوئے اس کو موت آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے, کہ کچھ مل تو رہا نہیں ہے. شرم بھی آتی ہے بعض لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے, بعض لوگوں کو بھری محفل میں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے ہی نہیں مانتے, اپنے آپ کو میرا غلام ہی نہیں سمجھتے, ما یفعل اللہ, اللہ پھر کیا, اللہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, سورہ فرقان کی آخری آیت, کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے, اپنے آپ کو اللہ کا فقیر محتاج نہیں سمجھتے, تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے, پھر کیا پرواہ ہے تمہاری. کرتے رہو, اچھے کام کر رہے ہو, دنیا کہے گی بہت اچھے بھائی, ایوارڈ مل جائے گا اور لوگوں کی تعریفیں ہو جائیں گی, اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی غلامی نہیں کی, سب کچھ کر لیا, اللہ نہیں سمجھ میں آیا ان کے, تو وہ کیا کہیں گے, یا لیتنی لم اوت کتابیا, کاش ہمارا اعمال نامہ ہمیں نہ ملتا, ولم ادری ما حسابیا, کاش مجھے میرا حساب و کتاب پتہ نہ چلتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش, دیکھو زنا کرنے والا کیسے عیش کر رہا ہوتا ہے اپنے لحاظ سے, لیکن زانی کیا کہے گا, کاش میری موت نے مجھے ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا ہوتا. زنا سے اللہ کو بہت نفرت ہے, آج بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے, برا سمجھنا چھوڑ دیا, لڑکیاں بھی لڑکے بھی, ہر جگہ مس گیدرنگ ہے, ایئرپورٹ پہ لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہیں, دکانوں میں لڑکے, اب تو سعودی عرب میں بھی جنرل اسٹوروں میں لڑکیوں کو لے جا کے لڑکوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے. کہاں تک بچے گا انسان, کیا زنا نہیں پھیلے گا اس سے؟ ہر وقت ایک جوان لڑکی آپ کے ساتھ موجود ہے, ہر وقت. پہلے بیٹی گھر سے غائب ہوتی تھی, باپ پوچھتا تھا بچی گئی کہاں پہ, اب تو کہے گی میں جاب پہ گئی ہوں, وہ پوچھ سکتا ہے. پہلے بچی گھر سے تھوڑی دیر لیٹ ہو گئی, کہاں ہے بھائی, اب تو نائٹ ڈیوٹی ہو رہی ہے, اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں نیٹ پر بےہودہ, اس سے الگ حیا ختم ہو رہی ہے. پھر ہر جگہ کہیں بھی زنا سے روکنے کی تعلیم اسکولوں میں نہیں ہے. فزکس میں کہیں ہے زنا, میڈیکل سائنس میں ہے کہیں, میڈیکل سائنس تو زنا اور نکاح میں کوئی فرق, وہ کہتے ہیں بھائی انرجی اس میں بھی یوٹیلائز ہوتی ہے, نکاح میں بھی کوئی میڈیکلی کوئی نقص, تبھی تو گورے کر رہے ہیں. تو کون بچے گا بھائی اس سے, بلکہ اس کے خلاف کی ترغیب دی جا رہی ہے. بچے روکو, بچے تو زنا میں رکتے ہیں, نکاح میں تھوڑی رکتے ہیں. اور دماغ بن رہا ہے کہ بھائی گورے تو اسی لیے آئے کہ بھائی زنا کرو, نکاح مت کرو, نکاح میں تو آگے مسائل ہیں 10. اب تو میں ایسے نفسیاتی ڈاکٹروں کو جانتا ہوں, عورتوں کو طلاقوں کے مشورے دے رہے ہیں, بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں. کہہ رہے ہیں یار نکاح میں جو ہے نا ٹینشنیں زیادہ ہیں, آپ آزاد زندگی گزارو. ایسے بھی نفسیاتی ڈاکٹر. تو معاشرہ جا رہا ہے تباہی کی طرف, مذہب سے آزادی کی طرف. آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اگر آپ ادھر نہ ہوئے تو آپ ادھر کو لڑک جاؤ گے, پھر برباد ہو جاؤ گے. اور میں آپ کو بتاؤں, آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, اللہ کی قسم, لا الہ الا اللہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں, اگر خاندانی اور پاکیزہ اور سکون کی زندگی چاہتے ہو, آپ کو دین کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. اکیلے دین نہیں, بیوی بچوں میں بھی آپ کو اپنا خاندان بڑھانا بھی پڑے گا شریعت کے مطابق, آپ کو اس کی اسلام کے مطابق تربیت کرنا بھی پڑے گی, ورنہ درندے بن جاؤ گے. کیونکہ آپ اگر لبرلزم کی طرف گئے, آپ کو واسطہ بھی انہی لوگوں سے پڑے گا جو لبرل ہیں. لبرل لوگوں میں محبتیں اللہ کی قسم نہیں ہوتی, جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں, جھوٹے دعوے ہوتے ہیں.